नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि जो हम इल्म आज हासिल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह करीम उसको मेरे और आपके हक में इल्म नाफ़े बना दे। अल्लाह करीम ले मुझे और आपको आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता करे, और अल्लाह करे कि हम अपने साथ अमल के हवाले से कुछ मोती लेकर उठें। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर रहे हैं। एक दफ़ा हम सब मिलकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेजते हैं और फिर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा ये लेक्चर 15 है। हमने लास्ट क्लास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नबूवत से पहले जो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में जो तब्दीली आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अनयूजुअल चीज़ें स्टार्ट हुई, हमने उस हवाले से जो है वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने देखा था कि यानी सीरत की किताबों में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं नबूवत से यानी बाज़ किताबों में आता है कि 3 साल पहले जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने तन्हाई इख्तियार करनी शुरू कर दी थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जानते हैं कि एक सेटल्ड लाइफ गुजार रहे थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड एवरीथिंग इन हिज लाइफ जो कि एक आम आदमी ड्रीम करता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहब्बत करने वाली, ख्याल करने वाली जो है वो खूबसूरत जो है वो एक बीवी थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरा पूरा घर था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशरे में जो है वो इज्जत का एक मकाम हासिल था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली तौर पर जो है वो मुस्तहकम थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अब तक जो हमने सीरत का मुताला किया है, हम जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसास दिल रखते थे, और इसी वजह से ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में होने के बावजूद, है ना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देखते हैं कि परेशान थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने इर्द गिर्द जुल्म देखते हैं, नाइंसाफ़ी देखते हैं, बेहयाई देखते हैं, गुमराही देखते हैं, तो ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिल के ऊपर इसका जो है वो असर होता है कि ये जहालत और ये जुल्म क्यों है, लोग जो हैं वो दूसरों के ऊपर जुल्म क्यों करते हैं, और इससे लोगों को किस तरह रोका जाए। और फिर हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सोचें इस कदर परेशान करती हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून की तलाश में, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हुजूम से दूर तन्हाई में पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गार में जाकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां वक्त गुजारते हैं। कई कई दिन, कई कई रातें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गुजारते हैं। हम देखते हैं कि हमने ये बात देखी थी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी कभी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की इबादत नहीं की। कभी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आगे सर नहीं झुकाया। उनके नाम पर ज़िबाह किया हुआ जो जानवर हुआ करते थे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसका गोश्त नहीं खाया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम सोचें तो थोड़ा सा सोचें तो हमें इसका जवाब मिल जाता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि ये मेरे खुदा नहीं है, ये बेजान चीज़ें हैं, इनके इनका मेरी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं है, ये बिल्कुल बेअख्तियार है।
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم نے شروع سے دیکھا کہ فطرت کے بہت قریب رہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے تھے، ہے نا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں جو ہے وہ یعنی بکریوں کو جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو لے جا کر وہاں چراتے تھے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سے قریب تھے. غور و فکر شروع سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی قوم جو بیکار کی اور لغو کام کیا کرتی تھی، ایون قصہ گوئی کی جو محفلیں تھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ ان میں بھی شرکت نہیں کی. تو ہی اسٹوڈ آؤٹ فرام امنگ دا پیپل کہ وہ جو ایک عام یعنی رسومات تھی، وہ جو ایک یعنی عام سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی اندھی تقلید نہیں کی. یہ شو کرتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوچنے سمجھنے والا دل رکھتے تھے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے نا. کوئی ہے جو اس پورے نظام کو چلانے والا ہے. یہ زندگی، یہ کائنات، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے. زندگی کا کوئی ہائر پرپز ہے. جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، ان کی اچھائی کا صلہ ان کو ملنا چاہیے، ہے نا. یہ انسانی عقل، اگر انسان کا ذہن کرپٹ نہیں ہوا ہو، اگر انسان کا دل جو ہے وہ گناہ آلود نہ ہوا ہو، تو ایک عام انسان اس حقیقت تک اسکالرز کہتے ہیں کہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. یہ خود بخود نہیں بن گئی ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ملنا چاہیے. جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک دن ان کی پکڑ ہونی چاہیے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی سیرت میں یہ دیکھا تھا، ہم نے زید بن عمر بن نفیل کے حوالے سے دیکھا تھا کہ وہ بھی اس حقیقت تک پہنچ گئے تھے، ہے نا. اسی لیے وہ بھی جو ہے اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی غیر اللہ کے نام کے اوپر جو ذبح کیا ہوا یعنی جانور تھا، اس کا گوشت انہوں نے کبھی نہیں کھایا. ہم نے دیکھا تھا کہ اسی لیے وہ کچھ یعنی حقیقتوں تک پہنچ گئے تھے کہ کیا چیز جنرلی جو ہے وہ صحیح ہے اور کیا چیز جو ہے وہ غلط ہے. کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسی وجہ سے عرب کے اندر یعنی جب کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو وہ ان کو ریسکیو کیا کرتے تھے، ان کو خود پالا پوسا کرتے تھے، ان کی شادی کیا کرتے تھے. اور وہ یعنی اس حقیقت تک یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ کعبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی بندگی کیسے کروں، میں آپ کو کیسے راضی کروں. اور وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے. لیکن انسان کی عقل انسان کو یہیں تک پہنچا سکتی ہے نا. اس کے بعد کوئی فلسفہ، کوئی یعنی انسان کی کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی غور و فکر کیوں نہ کرے، انسان اس سے آگے جو ہے وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ہے نا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر بھیجے کہ جو خالق اس سب چیزوں کا بنانے والا ہے، اس کائنات کا اور ہمارا، اس کی کیا صفات ہیں، اس کو کیسے راضی کیا جائے، اس کی کیسے بندگی کی جائے، زندگی کے تمام معاملات میں بالکل صحیح رویہ کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت کا دن کیسے آئے گا، اس میں سوال جواب کیسے ہوں گے، جنت دوزخ ان کی ریالٹی، ان سب تک انسان بغیر وحی کے نہیں پہنچ سکتا ہے. ان کے لیے اللہ کی براہ راست رہنمائی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا لاسٹ ویک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی اختیار کی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تدبر کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے وہ ان کی ایک روایت جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ان سے جو ہے وہ کسی صحابی نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رسول نے ان سے پوچھا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ زیادہ تر اوقات کیا کرتے تھے. تو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا جو ہے انہوں نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ غور و فکر کیا کرتے تھے, وہ تدبر کیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا ان کے اس جواب کے اوپر کہ کیا یہ بھی کوئی عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی ایک ایسا عمل ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو یقین عطا کرتا ہے, انسان کو کنوکشن عطا کرتا ہے. غور و فکر کے حوالے سے ایک اور خوبصورت قول جو ہے وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ یعنی ایک لمحہ غور و فکر کرنا رات بھر کی عبادت کرنے سے افضل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو, اور جس کا چپ رہنا غور و فکر ہو, اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غور و فکر ہے کائنات کے اندر, ہم آیات کے حوالے سے پڑھتے ہیں, ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ورسز ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ آیات ہیں. آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیا کیا چیز ہے؟ نشانی. اور ہم جانتے ہیں کہ نشانی جو ہے وہ جہاں قرآن کی آیات جو ہے وہ نشانی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, وہیں یہ جو آسمان و زمین ہم سب کے سامنے ہے, یہ جو کائنات میں چاروں طرف یہ جو اللہ کے معجزے ہیں, اللہ کی تخلیق ہے, یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی آیات ہیں. اللہ رب العالمین بار بار اسی لیے قرآن مجید کے اندر, قرآن حکیم کے اندر مجھے اور آپ کو بار بار اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہے ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ کرے کہ ہم ان آیات سے, ان آیات پہ غور و فکر کر کر اپنے کریم رب کے جو ہے اس کے اور قریب ہونے والے ہوں, میرے اور آپ کے ایمان میں اس سے اور زیادہ اضافہ ہونے والا ہو, ہم سچائی کے اور بھی قریب جو ہے وہ اس کے ذریعے ہونے والے ہوں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جایا کرتے تھے, جو کہ جس پہاڑ میں اس کو غارے, اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے نا, کہ پہلی وہی وہاں نازل ہوئی, روشنی جو ہے وہ وہاں سے بکھری. تو جبل نور کے اندر غار حرا جایا کرتے تھے, اور غار حرا ایک ایسا غار ہے, ایسا کیو ہے جس میں صرف ایک شخص جو ہے وہ اس میں کمفرٹیبلی بیٹھ سکتا ہے. اور جب انسان اس کے اندر بیٹھتا ہے تو انسان کو لامحالہ جو فیس کرتا ہے انسان, وہ کعبہ کو فیس کرتا ہے. تو آج بھی اگر آپ غار حرا جائیں تو وہاں سے آپ کو آج بھی جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ شریف جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے, اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان یوزول چیز کیا ہوا کرتی تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سلام کی آواز آیا کرتی تھی, اور کوئی شخص نظر نہیں آیا کرتا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک دن کہ ایک پتھر ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سلام کرتا ہے. اور لیٹر آن صحابہ کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جو ہے وہ پہچانتا ہوں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبوت سے 6 ماہ پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ بہت ویوڈ, بہت کلیئر ہوا کرتے تھے, اور وہ اگلے دن جو ہے وہ دن کی روشنی کے اندر وہ خواب جو ہیں وہ پورے ہو جایا کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے خواب دیکھنے کے حوالے سے محمد عربی جو ایک کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب دیکھنے کے اوپر ایک پیسج لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے رائٹر کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تھے, جس کی برسوں سے تلاش تھی, اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بےتاب تھے. صالحہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی, دل آئینے کی طرح چمک اٹھا, باطن یکایک دمک اٹھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ تک نبوت سے پہلے جو ہیں وہ یہ سچے خواب آتے رہے, اور ہر رات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا کرتے تھے. اچھا, پہلی وہی ہم جانتے ہیں کہ
جو نازل ہوئی وہ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں سورۃ القدر سے پتہ چلتا ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سچے خواب یعنی آنا شروع ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نبوت سے اگر 6 ماہ پہلے اس کا یعنی سلسلہ شروع ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ربیع الاول کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچے خوابوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کیا تم میں سے یعنی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہے گا، صرف اچھے خواب رہ جائیں گے. اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46 جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس حوالے سے اس حدیث کی روشنی کے اندر بعض اسکالرز نے جو ہے وہ جو 1 یعنی 46 کا جو ریشو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے یعنی 6 ماہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہوئے، اور ٹوٹل نبوت کے جو عرصہ تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 23 ایئرس تھا، اور ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یعنی 12 کو ہر مہینے جو 12 مہینے اس کو اگر آپ 23 ایئرس سے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا عرصہ تھا اس سے اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کریں اور پھر اس کو 6 سے ڈیوائڈ کریں کیونکہ 6 ماہ خواب آئے، تو یہ 1:46 کا ریشو جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت کا یعنی 46واں حصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض اسکالرز نے اس حساب سے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جو خواب ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور ان خواب میں سے جو پہلے طرح کا خواب یعنی اسکالرز بتاتے ہیں وہ خواب ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اچھا، خوابوں کی جو 3 اقسام ہم دیکھ رہے ہیں یہ نبیوں کو بھی آ سکتے ہیں اور جو ہے وہ یعنی عام انسانوں کو بھی. تو پہلی قسم جو ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو خواب ہوتے ہیں، یہ جنرلی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ پازیٹیو ہوتے ہیں، یہ سچے ثابت ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں دیکھ سکتا ہے، وہ چیز جو کل ہونے والی ہے یا اگلے سال ہونے والی ہے یا 10 سال بعد جو ہے وہ زندگی میں ہونے والی ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ خواب بہت کلیئر ہوتے ہیں، انسان کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ یہ سمبولک ہوتے ہیں، اور ان کے لیے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ اس خواب سے کیا مراد ہے انسان کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ خواب انسان کو کبھی بھی خوف زدہ نہیں کرتے ہیں. خوابوں کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کی تعبیر نہ کر دی جائے، جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر صرف عالم سے یا خیر خواہ سے یا عقل مند سے کیا کرو. اور نیک خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خواب جو ہے وہ جیسے پرندہ جو ہے وہ ہوا کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے خواب جو ہیں وہ بھی ہوا کے اندر ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی تعبیر نہ کر دی جائے. جب وہ تعبیر ان کی کوئی کر دیتا ہے تو پھر وہ واقع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا کہ انسان جو ہے وہ جب تعبیر کسی سے پوچھنے جائے تو کیسے شخص سے پوچھے؟ جو کہ عالم ہو، جاننے والا ہو، یعنی حقیقت کا خوابوں کی تعبیر سمجھ سکتا ہو، یا وہ جو آپ کا ویل وشر ہو، یا وہ جو انٹیلیجنٹ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کی جو دوسری قسم ہے وہ قسم ہے جو کہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، جن کو ہم نائٹ میئرس کہتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. یہ خواب جو ہیں وہ سچے نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی.
اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ جب ایسے ہم خواب دیکھیں اور ڈر جائیں آنکھ کھلے ہماری، تو ہم ایسے خواب دیکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور الٹے یعنی اپنی طرف منہ کر کے 3 دفعہ جو ہے وہ ہم تھوکیں، اور ہم یہ خواب کسی سے بھی جو ہے ان خوابوں کو شیئر نہیں کریں، ہے نا. ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ خواب جو ہے وہ ہوا میں رہتے ہیں جب تک کہ ان کی تعبیر نہ کی جائے، تو ایسے خوابوں کا ذکر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پھر تیسری طرح کے خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اپنی امیجنیشن کا حصہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو سارا دن ہم یعنی جن چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ہمارے پر جو سوچیں حاوی ہوتی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم وہ خواب جو ہیں وہ رات میں دیکھتے ہیں. اور یہ خواب ضرور زیادہ تر ایسے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کچھ منٹ یاد رہتے ہیں، کچھ گھنٹے یاد رہتے ہیں یا کچھ دن. اکثر یہ خواب جو ہیں وہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب ہم انسان کے ایگزامس کا زمانہ ہوتا ہے تو انسان جب اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر خواب کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اس زمانے میں کہ انسان جو ہے وہ خوابوں کے اندر بھی جو ہے ایگزامز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا شاید سب کو جو ہے وہ ایگزام جو ہے وہ آسان لگ رہا ہے، سب آسانی سے جو ہے وہ سولو کر رہے ہیں پیپر، اور ایک میں ہوں جس کو جو ہے وہ سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے. اور آپ اگر کسی سے گفتگو کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت کامن ڈریم ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ یہ یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں آتا ہے، اور بعض لوگوں کو ایون اسٹوڈنٹ لائف کے بعد بھی یہ خواب آتے ہیں کہ انسان اسٹوڈنٹ لائف میں ان کی اپنی پڑھائی کی جو ہے وہ اتنا اسٹریس لیتا ہے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کرنا شروع کی، پتھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی سلام کر رہے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھ رہے ہیں. اور سچے خواب ہم نے کیا کہا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو ایک اللہ کے ساتھ یعنی ایک کمیونیکیشن سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اسکالرز یعنی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو ان یوزول چیزیں ہوئیں یہ کیوں ہونا شروع ہوئی. تو اس کا ایک ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دیا جا رہا تھا کہ کچھ بہت ان یوزول، کچھ بہت بڑا جو ہے وہ ہونے والا ہے. پھر دوسری اس کی توجہ یعنی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپریچولی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اس نبوت کی جو بھاری ذمہ داری ہے اس کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروسیس سے جو ہے وہ ان یوزول پروسیس سے جو ہے وہ گزارا جا رہا تھا. اچھا، اب تک کی ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی دیکھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک کے جو ہم نے سارے ایونٹس پڑھے اور ہم نے سمجھے، یہ تمام ایونٹس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو نیکسٹ یعنی فیز آیا، یعنی نبوت کا فیز آیا، پہلی وحی کا جو فیز آیا، جو ایونٹ ہوا، اس کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے تھے، ہے نا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کے بعد سے جو کچھ واقعات ہم نے دیکھے they were leading to this great moment in history. جو بگننگ آف ریویلیشن ہے، وہی کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 40 برس کے ہوئے، اور اسکالرز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہی سن کمال ہے. اور یہ عمر ایسی ہے کہ 40 سال جو 40 ایئرس کی عمر ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہی وہ عمر ہے جس میں پیغمبروں کی کو جو ہے وہ نبوت سے جو ہے وہ سرفراز کیا جاتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when he was 40 years old، رمضان کے مہینے میں اور اس کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ صبح کے قریب جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پہلی جو وحی ہے وہ جو ہے اس کا نزول شروع ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام
یہ وہی جو ہے وہ انسانی شکل میں لے کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئے. اور اس حدیث کے حوالے سے یہ حدیث ایک ہمارے پاس یہ وہی جو پہلی وہی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ہمیں روایت ملتی ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے, بہت طویل حدیث ہے, جس میں وہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جو وحی کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا. اور یہ جو وحی ہے میں نے آپ سے بتایا کہ جو وحی کا آغاز ہوا, اس حوالے سے جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچ جاتی ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, ہے نا, کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 40 ایئرز اولڈ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی نکاح ہوگا وہ 10th ہجری کے اندر 10th نبوی کے اندر ہوگا, جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میجورٹی اسکالرس کے مطابق 6 سال کی تھیں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوا اس وقت عائشہ موجود نہیں تھی. تو لیٹر آن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ویوڈ ڈیٹیلز کے اندر, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو پہلی وحی کا آغاز ہوا ہے اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو جو بتایا تو بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ پورا سلسلہ بتایا. اور یہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق تھا, ہے نا, اس کو بتاتا ہے کہ ایک محبت بھرا تعلق تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی یعنی نبوت کے آغاز کے حوالے سے ان کے سامنے بتا رہے ہیں, اور ڈیٹیل میں ان کے سامنے جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں. یہ حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کہتی ہیں کہ جو ابتدا ہوئی وہ اچھے خوابوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے سپیدہ سحر کی طرح روشن ہوتا, پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے. کئی کئی دن تک اس میں تہنس یعنی مسلسل کئی کئی رات عبادت کرتے جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی, اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے, حتیٰ کہ اسی غار حرا میں حق آپ پر منکشف ہوا. حتیٰ جاءہ الحق, یہاں تک کہ حق جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا. پھر وہ کہتی ہیں کہ اور فرشتے نے آ کر آپ کو کہا اقرا, پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیجا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑ کر اس نے کہا یعنی سیکنڈ ٹائم کہا کہ پڑھ اقرا. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار اس نے مجھ کو زور سے پکڑ کر چھوڑ دیا اور کہا, یعنی جو سورہ علق کی جو پہلی یعنی ابتدائی آیات ہیں وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی لوتھڑے سے بنایا. پڑھ اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دہرایا مگر آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آتا ہے کہ یرجفو فؤادہ, راجفہ کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا قیامت کے حوالے سے کہ ہلا دینے والی چیز ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ یعنی اس واقعے سے جو ابھی پیش آیا تھا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کانپ رہا تھا. پھر آتا ہے روایت کے اندر کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا
زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا قصہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابداً، انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنبہ پرور ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصائب میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے۔ جتنا اللہ کا حکم ہوتا، بہت بوڑھے، ضعیف اور نابینا ہو گئے تھے۔ آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ہی واز 80 ایئرز اولڈ، ورقہ بن نوفل جو ہے۔ روایت میں آگے آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد کی بات تو سنیے۔ وہ بولے اے بھتیجے کہو تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ تب ورقہ بے اختیار بول اٹھے یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ ناموس کا مطلب ہوتا ہے رازدان، ایسا رازدان جو ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو۔ اور یہاں ناموس سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ جو کہ پیغمبروں کے پاس وہی لے کر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس عہد نبوت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا جیسی کہ آپ لائے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بہت ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی وحی کے حوالے سے اور اس کے بعد کے جو یعنی انسیڈنٹس ہوئے اس کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ ہم نے دیکھا کہ اس وحی کی روایت کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ جو ہے وہ بھینچا، 3 دفعہ جو ہے وہ ان کو سکویز کیا۔ اور اسکالرز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یعنی اس کی انٹرپریٹیشن یعنی کرنے کی بعض اسکالرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ ایسا اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دینے کے لیے، انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ ایک خواب نہیں ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ سچے خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کوئی چیز، بالکل کلیئر دیکھ رہے ہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اور غالباً یہ اس وقت لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تو رات کا یا بالکل صبح یعنی ارلی مارننگ کا ٹائم ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ان کو سکویز کیا، یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے سکویز کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھینچا، یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہونے والا ہے یہ ایک بہت بھاری کلام ہے نا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب تمہارے اوپر ایک بہت ہی کمر توڑ جو ہے وہ کلام جو ہے وہ نازل کرنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، اس کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت جو ہے وہ اس کی طاری ہوا کرتی تھی، اور فزیکلی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا یعنی ایک بوجھ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے۔ پھر بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ جو ہے وہ بھیجا گیا، یہ انڈیکیشن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 بڑے جو ہیں وہ یعنی مشکل وقت آئیں گے، 3 جو ہیں وہ بڑی آزمائشوں سے گزریں گے۔ اس میں سے پہلی آزمائش اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 2.5-3 سال جو گزارے، یہ پہلی جو ہے وہ اس کی طرف انڈیکیشن ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری جو ہے وہ انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت پر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور تیسری جو ہے وہ غزوہ احد ہے کہ جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوچھنا پڑا کہ کیا غزوہ احد وہ دن ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن ہے؟ تو اسکالرز جو ہیں یہ 3 دفعہ جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ بھیجنا جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کا جو یعنی عدد ہے، یہ اسلام کے اندر ایک ایسا عدد ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہے نا، کہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم 3 دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رکوع کے اندر، سجود کے اندر ہم 3 دفعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم 3 کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عدد جو ہے وہ ملتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے اندر یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے پڑھی ہیں اور جو مجھے اچھی لگی، کہ اگر آپ اس حدیث کا جو ہم نے مطالعہ کیا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے نا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس تھا وہ کیسا رسپانس تھا۔ اگر ہم دیکھیں اس واقعے کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی فرشتے کی اور اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحے پہلے تک بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جیسا کہ پہلے تاثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں سے کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ حالانکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کی تلاش میں تھے، منتظر تھے اس کے لیے کہ میرے سامنے حقیقت کھلے، اور اس کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس ہے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک ہیومن رسپانس ہمیں نظر آتا ہے، اور یعنی یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروف ہے نا۔ اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹے نبی ہوتے بھی ہیں، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسا پیش کرتے ہیں، بہت ہی گرینڈ سٹائل میں، کہ نعوذ باللہ کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو اس انسیڈنٹ کو جو ہے وہ ایک بہت ہی یعنی اس انداز میں پیش کرتے کہ میرے پاس یعنی پہلی وحی آئی تو میں نے اس کے بعد یہ کیا اور پھر وہ کیا اور میرے ساتھ
یعنی یوں فرشتے اتر کر آئے اور مجھے انہوں نے اس طرح سے مجھے یعنی بہت ہی ایک شاندار سٹائل میں جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے وہ وہی جو ہے اس کا آغاز ہوا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپانس کے حوالے سے ایک ہمیشہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر کامنٹری جو ہے وہ ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے خاتون نے، لیسلے ہیزلٹن ان کا نام ہے۔ تو ان کی حوالے سے ان کی ایک اسپیچ ہے، اس کے حوالے سے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے لکھا، کیوں لکھا، اور پہلی وحی میں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ان کی کچھ چیزیں میں شیئر کرتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہاؤ کم آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو رائٹ اباؤٹ محمد، مائی امیڈیٹ آنسر از ہاؤ ناٹ۔ We are talking about one of the most influential figures of all time, a man who radically changed his world and is still changing ours. So how can so many of us know so little about him? وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو وہ کہتی ہیں what I wanted was a real feel for the man himself. I wanted the vitality and complexity of a full life lived. I wanted, in short, to see Muhammad whole, sallallahu alaihi wasallam. وہ کہتی ہیں کہ جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو کہتی ہیں my most valuable research tool may have been this one word reminder pinned beside my desk: think. سوچو، غور و فکر کرو۔ وہ کہتی ہے کہ take the pivotal moment of Islam, for instance, which is what happened to Muhammad one night in the year 610 on a mountain just outside Makkah. He'd gone up there, it seems, in the hope of perhaps a quiet moment of insight. The last thing he expected was the blinding weight of revelation. So what struck me in the earliest account we have of that night was not even so much what happened as what did not happen. تو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی گفتگو کا جو وہ آغاز کیا۔ آپ اس کو ٹیڈ ٹاک کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان خاتون کی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو کہ وہ کہتی ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں وہ کہ جب میں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھا جانا چاہیے، کہ یہ تو ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یعنی تاریخ کے اندر ایک بڑا انفلوئنشل ان کا مقام ہے، اور انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ بدل دیا، بلکہ آج بھی جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود کیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں جو کہ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب انہوں نے لکھنا کا سلسلہ شروع کیا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس اینگل سے لکھنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہول میں نے جو ہے وہ سوچنا شروع کیا ہے کہ ایک ایز اے انسان کہ ان کی کیا فیلنگز ہوں گی، اور کن یعنی جو تمام حالات ان کے ارد گرد ہوئے ان کا ان کے اوپر کیا اثر ہوا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے یعنی کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس پورے لکھنے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں باعث نہیں ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ڈیسک کے پاس ایک ریمائنڈر لکھ کے لگایا کہ سوچو، غور کرو۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اسلام کے اندر وہ لمحہ جو کہ یعنی سب سے انقلابی لمحہ جس نے تاریخ کو بدل دیا، وہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ پہلی وحی کا لمحہ تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس رات ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے اطراف میں جو ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس میں غار کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور جو ہے وہ وحی کا آغاز ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کمر توڑ بوجھ ان کے اوپر تھا، وہ جو اپنے چیسٹ کے اوپر ایک ہیوینس وہ محسوس کرتے تھے اپنے ارد گرد ظلم اور زیادتی دیکھ کر، وہ تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس بات
کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب جو ہے یہاں پر جو یہ غار میں آئے سکون حاصل کرنے کے لیے، اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے، اسی غار میں کیا ہوگا کہ ان کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی جائے گی. اور وہ کہتی ہیں کہ جس چیز نے مجھے ہلا دیا، مجھے اسٹرک کیا، وہ یہ چیز تھی، وہ یہ چیز نہیں تھی کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ پہلی وحی میں میرے ساتھ یہ اور یہ ہوا، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے جس چیز نے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرائک کیا، وہ یہ چیز تھی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہوئیں. وہ کہتی ہے so what struck me in the earliest account we have of that night was not even so much what happened as what did not happen. وہ کہتی ہیں کہ محمد did not come floating off the mountain as though walking on air. He did not run down shouting Hallelujah and bless the Lord. He did not radiate light and joy. There were no choirs of angels, no music of the spheres, no elation, no ecstasy, no golden aura surrounding him, not even the whole of the Quran fully revealed, but only 5 brief verses. In short, he did none of the things that might make it easy to cry foul, to put down the whole account as an invention, a cover for some things mundane as personal ambition. Quite the opposite. In his own reported words, he was convinced at first that what had happened couldn't have been real. تو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہوئے ہوا میں جو ہے وہ ہوا پہ واک کرتے ہوئے جو ہے وہ نیچے آئے اور وہ اس وحی کے نزول کے اوپر بہت خوش ہوئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ پورا اینجلز کا ایک گروپ تھا جو میرے ساتھ تھا اور وہ گا رہے تھے، بلکہ پورا قرآن بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر نازل نہیں ہوا، صرف جو ہے وہ شروع کی چند آیات. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ شخص جو کہ ایمبیشیس ہو، اپنے آپ کو جھوٹا نبی ثابت کرنے پر تلا ہو، وہ تو کوئی اس طرح کی ایک پکچر جو ہے وہ پینٹ کرے گا. تو وہ تو کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بجائے کتنی اپوزٹ ایک پکچر ہمارے سامنے رکھی کہ ان کے اپنے الفاظ میں کہ ان کو شروع میں جو ان کے ساتھ پیش آیا ان کو اس پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رسپانس ہے ایک بہت ہی خوبصورت رسپانس ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہیومن رسپانس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہے نا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کے اندر بھی ہم اللہ رب العالمین نے جب کوئی شہادہ پڑھتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے یعنی صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو ایک عام شخص کے طور پر ہی پیش کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ اس بات سے بھی منع کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی محفل میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں تو صحابہ کرام کو اس بات سے منع کیا کہ میری تعظیم میں جو ہے وہ ایون کھڑے بھی ہوں. تو آج انشاءاللہ ہم یہاں پر ہی اس کلاس کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو پہلی وحی کے الفاظ ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوبصورت رسپانس ہم اس روایت کے اندر ملتا ہے ہم اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور ورقہ بن نوفل نے کیا کردار ادا کیا اس حوالے سے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.